कुरान हकीम का 5वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बिल्कुल आगाज़ में इस बात को बयान फरमाया है कि जब तक औरत किसी एक शख्स के निकाह में हो, दूसरे के साथ उसका निकाह नहीं हो सकता। गोया कुरान मजीद ने एक उसलूब ये बयान किया कि एक वक्त में एक खामन के निकाह में तो चंद बीवियां हो सकती हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि एक औरत के 2 शोहर हों। हाँ, जो लौंडियां हों उस ज़माने में जिनका चलन मौजूद था, उस हवाले से अल्लाह ताला ने गुंजाइश अता फरमाई। इसी तफसील को पहले रुकू के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया और ये बतलाया गया कि इस्लाम हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पाक, साफ़ और जायज़ रास्ता अता करता है। तो उसके मानने वालों को ये चाहिए कि वो कभी भी कोई गैर फितरी, गैर अखलाकी अमल न करें, जिससे कि ये महसूस हो कि ये वो लोग हैं शायद जिनकी तरबियत नहीं की गई। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी बातें इरशाद फरमाने के बाद इसी पारे की आयत नंबर 28 के अंदर इरशाद फरमाया कि युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम। फरमाया अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पर पाबंदियों का बोझ हल्का करे। अल्लाह करीम की रज़ा ये है कि तुम्हें आसान दीन दिया जाए, आसान दीन। पाबंदियों का बोझ तुम पर क्यों? इसलिए खुद ही बयान फरमाता है, फरमाया वखुलिकल इंसानु दईफ़ा, इसलिए कि हमने इंसान को कमज़ोर पैदा किया है। रब फरमाते हैं कि मैंने जो कि पैदा किया है तो मैं इसकी सलाहियतों को जानता हूँ, तो मैं इसे कोई ऐसी शरीयत नहीं दूँगा, कोई ऐसा दीन नहीं दूँगा। मुसलमानों, तुम पर कोई ऐसा बोझ नहीं डाला जाएगा जो तुमसे उठाया ना जा सके। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी हमें अहकाम अता किए ना, वो नमाज पढ़ने से लेकर जिहाद करने तक, ज़कात देने से लेकर हज करने तक, जितने भी अहकामात दिए हैं सारे ही बंदा मोमिन के लिए बड़े आसान, सारे ही बंदा मोमिन के लिए बड़े आसान। और जब इंसान उस रास्ते पे चलता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाता है, फिर अल्लाह उसके लिए आसानियाँ फरमाता है। आप ये गौर फरमाइए कि हज के मौके पर बहुत सारे लोग ये कहा करते हैं कि हज एक मुशक्क़त का काम है, एक जद्दोजहद का काम है, एक ख़ास हिम्मत वाला आदमी इस काम को सर अंजाम देगा। लेकिन आपने ये भी बड़ी बारीकी से मुलाहिज़ा फरमाया होगा कि बड़े ज़ईफ़ुल उम्र लोग हज करने जाते हैं, कमज़ोर लोग हज करने जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ये कहे कि हज की मुशक्क़त के रास्ते में किसी का इंतकाल हो गया। वो जब बुलाता है तो फिर मदद भी बड़ी ही फरमाता है, फिर करम भी बड़ा ही फरमाता है। इस्लामी अहकामात जितने हैं, ये फ़हम व फ़िरासत के करीब बात है, इसको समझ लें। जितने भी इस्लामी अहकामात हैं वो सारे अल्लाह तबारक व तआला ने अता ही तब किए हैं कि जब रब जानता है कि ये लोग इस अमल को कर गुजरेंगे। ये रमज़ान शरीफ आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम मजदूरी करते हैं, गरीब लोग हैं, हमारे लिए बड़ी दुश्वारियां हैं, हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो रोज़ा रखना हमारे लिए बड़ा दुश्वार है। तो कोई बीच में से ऐसा रास्ता निकल आए कि जिस रास्ते से हम बच जाएं, तो मैं कहा करता हूं कि उतनी सख्त मजदूरी आज का कोई बंदा भी नहीं करता जितनी अरब के मजदूर सख्त मजदूरी किया करते थे। कोई पहाड़ नहीं तोड़ता, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो चक्की उस तरह सख्त अंदाज में पीसता हो, कोई भी वो कठिन काम नहीं जो अहले अरब करते थे। लेकिन जनाब बिलाल हबशी ने कभी कोई रोज़ा भी नहीं छोड़ा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप सारी सीरह मुबारक पढ़ लें, अपने रोज़मर्रा के मामलात के बावजूद, एक तो है रमज़ानुल मुबारक, अलावा रमज़ान के भी उनकी जो नफली इबादत होती थी वो भी एक बहुत बड़ा मकाम रखती। तो बिला वजह लोग परेशान हो जाते हैं। और हमारे ज़माने में तो कानों को हाथ लगा लगा के लोग कहते हैं कि ओ हो माज़अल्लाह जी बड़ा मुश्किल है दीन पे अमल करना, बड़ा मुश्किल है। वजह सिर्फ इतनी है कि कोशिश नहीं करते, तवज्जो नहीं करते,
جس کو یہ اپنے لیے آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کام ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے آسان کر دی ہیں وہ بہرحال آسان ہوتی ہیں۔ پھر تھوڑا آگے جائیں گے تو اللہ کریم نے اسی بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں، تجارت کرو باہمی رضامندی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرو تو اچھے طریقے سے کرو، ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ اس کی تفسیر میں ایک حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ناجائز طریقے سے مال کمایا ہے نا، یہ اسی کا تھا، اسی کا نصیب تھا، جس نے کما لیا اسی کا تھا۔ لیکن حضور فرمانے لگے اس نے جلدی کی ہے، اگر یہ تھوڑا انتظار کرتا تو اللہ یہی مال اسے جائز طریقے سے عطا فرما دیتا۔ اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، غلط طریقہ اختیار کیا اس کو حاصل کرنے کا، اس نے اچھا نہیں کیا۔ تو ناجائز طریقے سے مال، آپ اندازہ فرما لیں کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم زندہ بھی دوسروں کے مال پہ ہیں، ہمارے پاس جو بنیادی رقم ہے تجارت کرنے کے لیے وہ بھی لوگوں کی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے مال پر وہ اپنا قد اونچا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا۔ آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہوں سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ جو چھوٹے گناہ ہوں گے وہ تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا، لیکن تم کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ قتل سے بچنا، بہتان ترازی سے، پاک باز لوگوں پر بہتان لگانا کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ۔ قتل کبیرہ گناہ ہے، اور بہتان ترازی حدیث صحیح میں موجود ہے۔ ہمیں بالکل نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والے کے معاملات کیا ہے، لیکن ہم بہتان لگا دیتے ہیں، اور شریعت کے اندر باقاعدہ اس کی حد رکھی گئی ہے، کوڑوں کی سزا رکھی گئی۔ جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو جائے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دیتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کو چاہیے تھا اس کی تحقیق کرتا۔ اسی طریقے سے یتیم کا مال کھا جانا۔ یہ رمضان شریف آئے گا تو بڑے سارے لوگ چندہ لینے کے لیے میدانوں میں نکلیں گے، بڑے سارے لوگ یتیموں کا نام لیں گے، بیماروں کا نام لیں گے، کمزوروں کا نام لیں گے، مدارس کا نام لیں گے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کریم نے جو میرے اور میرے بچوں کے حصے میں رکھا ہے وہ کوئی دوسرا چھین سکتا نہیں، لیکن انداز غلط اختیار کرنا، اس سے انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں اس کو رکھا گیا۔ اسی طرح زنا کرنا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ کریم نے آیہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچ جانا، صغیرہ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ صغیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم فرض نماز کے بعد نا 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا تمہارے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا نماز تسبیح زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لینا، اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوئے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ بہت سارے ایسے وظائف، بہت سارے ایسے اعمال، لیکن ان سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ ان سے معاف نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن فقط عبادت کر کے اپنے آپ کو مطمئن نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ حقوق بھی ادا کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس سے آگے بھی بڑھو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں مفسرین نے بیان کیا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین پر احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، بڑا ہی دل کرتا ہے میرا کہ وہ جملہ کہہ دوں۔ قاضی صاحب فرمایا کرتے کہ نیکی کا بدلہ نیکی، یہ جزا فرماتے ہیں۔ جو احسان ہوتا ہے نا، یہ سامنے والے نے جتنی نیکی کی ہو اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کرنے کو
احسان کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اماں تیرے لیے ایک رات بیدار رہی ہے تو کوشش کر تو 2 راتیں رہا کر، اور اگر والد نے اپنی زندگی کے 30 سال تجھے دیے ہیں تو دعا کر کہ کم از کم تو 35 سال اللہ تجھے توفیق دے تو ان کی خدمت کرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرمایا یہ ایک لسٹ ہے، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ بھی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہوں اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہ بھی ہوں، اور وہ جو تمہارے مجلس کے ساتھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، دفتر کے ساتھ رہنے والے ہیں، دوست ہیں، کلیگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے قبضے میں ہیں، تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہوئے، یعنی جو تمہارے ملازم ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ بھی سلوک۔ اور ہمارا سارا جو غصہ ہے وہ نکلتا ہی ملازموں پہ، سارا غصہ ملازموں پہ نکلتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو غصہ کسی اور کا ہوتا ہے وہ بھی جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو غیروں سے الجھتے پھرنا، یعنی غصہ کسی اور کا اور نکل۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار شریعت فرمایا کرتے تھے کہ جو ٹیچر ہے نا پڑھاتا ہے، اور جب غصے کی حالت میں ہو تو کلاس میں نہ آیا کرے، ایسا نہ ہو کہ بیگم صاحبہ کا غصہ بھی بچوں پہ نکال کے چلا جائے، وہ کلاس میں نہ آئے، وہ جب اپنے مزاج کو معتدل پائے تو پھر وہ کلاس میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وہ سارا چارٹر دیا، وہ لسٹ دی، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور آخر میں فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، فرمایا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو مغرور بھی ہو، فخر کرنے والا بھی ہو، متکبر ہو، ایسے لوگوں کو اللہ مختالا فخورا، اللہ اس آدمی کو جو متکبر ہے، جو اتراتا ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو پیچھے حقوق کا بیان تھا، تو آخر میں فرمایا کہ تکبر کرنے والے اللہ کو پسند، اس کا مطلب ہے حقوق وہ بندہ عطا نہیں کرتا جو متکبر ہوتا ہے، جس میں عاجزی ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ کے حق میں بھی اچھا ہوتا ہے، وہ رشتہ داروں کے حق میں بھی، مسکینوں کے حق میں بھی، کلاس فیلو کے حق میں بھی، یہ اللہ کریم نے بیان کر دیا۔ فرمایا جو متکبر ہوتا ہے وہ کسی کے حق میں بھی اچھا نہیں ہے۔ آخر میں تکبر کا ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ اگر عاجزی والا ہو تو پھر وہ سارے حقوق صحیح طور پر ادا کر لے گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کے اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی، کنجوسی کی مذمت فرمائی۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس کو چھپاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 37 ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے ملیں گے جو آپ کو مشورہ دیں گے، چھوڑو یار، یہ ان لوگوں کا تو کام ہے چندے جمع کرنا، یہ تو کام ہے ان لوگوں کا، یہ آ جاتے ہیں ویلفیئر سوسائٹی والے، یہ آ جاتے ہیں سڑک بنانے والے، اسکول والے، یہ لوگ آ جاتے ہیں، تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو آپ کی ضروریات سے زیادہ دیتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نے آپ کو کسی کے لیے بانٹنے کے لیے دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر اللہ کے دیے سے اس کی راہ میں خرچ کرنا یہ انسان کو نفع دیتا ہے، یہ اس کا فائدہ کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا تو 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو بخیل ہے نا، کنجوس ہے، ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا، اللہ اسے روک لے، اسے عطا نہ فرما۔ دونوں فرشتے یہ کہتے ہیں، اور حضور فرمانے لگے جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے، اور جو کنجوس ہے وہ بندوں سے بھی دور ہے، معاذ اللہ اللہ سے بھی دور ہے، اور جنت سے بھی دور ہے۔ تو کوشش کریں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ انہی آیات مقدسہ میں پھر امانتیں ادا کرنے کا بھی حکم ہے، آگے چل کے پھر حسد کی ممانعت بھی فرمائی گئی، پھر ان لوگوں کو سمجھایا گیا کہ جو بلا وجہ لوگوں کو حاکموں تک لے جاتے ہیں، یعنی بلا وجہ کے مقدمات، بلا وجہ
یہ جو ہمارے مالدار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے تو ایک پکا وکیل رکھا ہوتا ہے مقدمے کرنے کے لیے، اس پہ بھی کر دو، اس پہ بھی کر دو، اس پہ بھی کر دو، الجھائے رکھتے، اور بغیر کسی سبب کے بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کو تنگ کرنا، نوٹس بھیجتے رہنا۔ اللہ کریم نے ان آیات کے اندر منع فرمایا۔ 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا ہم نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ظلم سے مراد جب گناہ کر بیٹھے پھر کیا کریں؟ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کی سفارش کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کریم، کہ جب اپنی جان پہ ظلم کرو تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اب کچھ لوگ یہاں اپنی مرضی کی تشریح بھی کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی پہلے تو کہنے لگے کہ اس آیہ مبارکہ کے مفاہیم ہی کچھ اور ہیں، پھر جب امت نے زیادہ بیان کیا تو کہنے لگے یہ حضور کی حیات ظاہرہ تک تھی۔ تو میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے تو مطلق کہہ دیا کہ جب بھی ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں، چاہیے تھا نا کہ جو تشریح تم کر رہے ہو، اللہ کریم انہی الفاظ کے ساتھ بیان فرماتے کہ زندگی میں جانا بعد از وصال نہ جانا۔ تو جب اللہ کریم نے اس حکم کو مطلق رکھا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، خلیفہ عبد الملک بن مروان کہتا ہے کہ میں رات کے وقت نہ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر کی طرف نکلا تو میں نے ایک شخص کو نا حضور کی قبر انور پر لیٹے ہوئے دیکھا، اور کس طرح لیٹے تھے کہ اپنے رخسار نبی پاک علیہ السلام کی قبر کے ساتھ وہ رگڑ رہے تھے۔ تو کہتے میں نے ان کو ٹھوکر ماری، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جب انہوں نے چہرہ اٹھایا تو میں حیران ہی ہو گیا کہ وہ عام آدمی نہیں، وہ تو حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، اور کہنے لگے مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں کسی بت اور پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے رسول کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری، یہ انداز دیا ہے ہمیں صحابہ نے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے وصال کو تیسرا دن تھا، بڑی تکلیف تھی، بڑا غم تھا، دکھ ابھی تازہ تھا، میں حضور کی قبر انور سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا تھا، امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک شخص آیا اور مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہتے چونکہ زخم تازہ تھا، 3 دن گزرے تھے تو میں رو پڑا، میں نے کہا وہ جو سامنے مزار پر انوار ہے نا قبر اطہر، وہ میرے نبی پاک کی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، تو میں تو آ گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول گیا، تو حضور میں آ گیا ہوں تو آپ نے پردہ کر لیا، میں کدھر جاؤں؟ حضرت علی فرماتے ہیں وہ اس درد سے رویا کہ میں بھی رو پڑا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضور کی قبر انور کے اندر سے آواز آئی، او اعرابی چلا جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، پر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اور پھر بالکل متصل اس سے آگے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ کیا انداز ہے! اور اس انداز کی یہ قرآن مجید میں شاید انفرادی آیت ہو۔ فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، عجیب انداز ہے نا قسم اٹھانے کا، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ انوکھا انداز ہے۔
قرآن مجید کا۔ فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ لوگ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی ہر بات میں تیرا فیصلہ قبول نہیں کر لیتے۔ بڑا معروف واقعہ ہے لیکن یہاں اس کا ذکر کرنا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے وہ اتنا زرخیز واقعہ ہے، اتنی خوبصورت ٹھنڈک ہے کہ جو دل کو، آنکھوں کو، کلیجے کو سکون دیتا ہے۔ ایک منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ جو منافق تھا نا وہ کلمہ پڑھتا تھا، منافق کہتے ہیں اس کو ہیں جو اپنی زبان سے کلمہ پڑھے اور اندر اس نے نفاق چھپایا، وہ دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، کلمہ گو کے حق میں نہیں دیا، اس منافق کے حق میں۔ وہ نہ کہنے لگا جی میں تو فیصلہ حضرت عمر سے کراؤں گا۔ وہ حضرت عمر فاروق کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے تو فیصلہ کر دے۔ جناب عمر بات سننے ہی لگے تھے کہ وہ یہودی بولا، کہنے لگا عمر ایک بات کا لحاظ کر لینا کہ نبی کریم کی بارگاہ میں یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، پر یہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ میں نے عمر سے فیصلہ کرانا ہے، میں معاذ اللہ حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ جناب عمر فرمانے لگے بیٹھو پھر میں ابھی آیا۔ حضرت عمر اندر تشریف لے گئے اور تلوار لائے اور تلوار اٹھاتے ہی اس منافق کی گردن اتار دی۔ فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دیا کرتی ہے۔ شور ہو گیا جیسے آج لوگ شور کرتے ہیں، کلمہ گو کو ایسے کہہ دیا، کلمہ گو کو یہ، وہاں بھی شور ہو گیا کہ وہ کلمہ گو مار دیا جی عمر نے، کلمہ پڑھنے والا مار دیا، کلمہ پڑھنے والا مار دیا، مسلمان مار دیا، وہ تو کلمہ پڑھتا تھا۔ جب بہت شور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا محبوب کون سا کلمہ اور کون سا اس کا ایمان؟ ایمان تو تب مکمل ہوگا جب تیرے فیصلے قبول کریں گے۔ کلمہ پڑھنے سے تھوڑی ایمان مکمل ہوگا، جب تک تیرا فیصلہ ہی قبول نہیں کرتے۔ تو جس کا رب ہی ایمان قبول نہ کرے، لوگوں کو کیا ضرورت ہے شور کرنے کی کہ بڑا ایمان والا ہے؟ اللہ ہی جس کا ایمان قبول نہ کرے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کے پھر اس گروہ کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ میں اور اسی پارے میں بیان فرمایا جس گروہ کے رستے پر چلنے کی ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا وہ جو تم ہر نماز میں کہتے ہو نا صراط الذین انعمت علیہم، تو انعام یافتہ لوگ اس سورہ مبارکہ نے آیت نمبر 69 میں بیان کیے۔ فرمایا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور انداز دیکھیے کتنا شاندار ہے قرآن کا۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فرمایا یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، وَحَسُنَ کتنے حسین دوست ہیں، ان سے دوستی کرو، ان سے دوستی، یہ بڑے حسین لوگ ہیں، بڑے حسین انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر طاغوت کے رستے پر چلنے سے منع فرمایا اور اپنے رستے پر چلنے کا حکم دیا۔ ایک آیہ کریمہ اور پڑھتا ہوں اور بات کو سمیٹتے ہیں۔ اسی قرآن مجید کی سورہ نساء میں اسی پارے میں آیت نمبر 82 میں اللہ کریم نے قرآن کی، اسلام کی اور دین کی ایک اور صداقت کو بیان کیا۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے قرآن میں؟ فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً كَثِيرًا، تو یہ اس میں بڑا سخت اختلاف پاتے، یہ اس میں پاتے کہ بہت ساری جگہوں پہ متضاد باتیں ہیں، کہیں کچھ کہا جا رہا ہے اور کہیں کچھ کہا جا رہا ہے۔ قرآن مجید ایک دم نہیں آیا، جو کتاب ایک دم لکھی جاتی ہے نا اس میں اختلاف نہیں ہوتا، 23 سالوں میں آیا ہے۔ لیکن جو بات پہلے دن بیان ہو رہی تھی غار حرا میں، آخری دن حجت الوداع میں بھی وہی بات بیان ہو رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ جب 23 سالوں کے اندر ایک جملے کا، ایک فکرے کا تضاد قرآن میں نہیں آیا تو پھر یہ کسی غیر کا کلام نہیں، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک کسی بات میں کوئی تضاد نہیں۔ آج بھی کئی کتابیں بڑے بڑے زبردست لوگ لکھتے ہیں، بڑے بڑے اچھے ادیب لکھتے ہیں، بڑے بہترین صاف ستھرے قلم والے لوگ جن کو شستہ لکھنا آتا ہے،
صاف ستھرا لکھتے ہیں، شعر و شاعری سے ان کا اچھا شغف ہوتا ہے، لیکن ان کے نظریے کی کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی، پہلے صفحے پہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، بیچ میں جا کے وہ لفظوں کا ہیر پھیر تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن جملوں کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے عمدہ لوگ آپ کو ملیں گے کہ ان کی باتوں میں تضاد ہوتا ہے، گفتگو کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی مل جاتی ہیں، کیونکہ کمزور ہے نا، انسان ہے، انسان کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی کچھ کہتا ہے۔ اس لیے انسان کی اور رب کریم کی تخلیق اور گفتگو میں بڑا فرق ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات بڑی شاندار بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان نے ٹرین تو بنا لی ہے پر کوئی انسان چیونٹی نہیں بنا سکا۔ ٹرین بڑی ہوتی ہے نا، بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور چیونٹی اس کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ٹرین بنا لی ہے پر آج تک کوئی بندہ چیونٹی، فرمانے لگے بڑے بڑے اس نے بلب بنا لیے، لائٹیں بنا لی، بڑا کچھ کر لیا، پر جگنو بنا سکا؟ جگنو بڑا چھوٹا ہوتا ہے، تو اس نے بڑا کچھ بنا لیا ہے پر جگنو نہیں بنا سکا۔ تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے، شعور میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ اللہ کی تخلیق صرف اللہ ہی کی ہے۔ کسی بندے کی تخلیق، حالانکہ وہ بھی اللہ کی دی ہوئی عقل سے کچھ تخلیق کرتا ہے، اگر کرتا ہے اللہ کے دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے، لیکن رب کریم کی تخلیق کے قریب قریب بھی کوئی چیز جا سکتی۔ تو اگر ہمیں بندوں کا کلام بڑا فائدہ دیتا ہے، حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا جائے، چونکہ ہمیں سمجھ آتی ہے تو اس کا سحر طاری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اچھا باعمل عالم گفتگو کرے تو دل پہ بات اثر کرتی ہے، اور میرے رسول کریم اگر کلام فرمائیں تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور گفتگو کرتے تھے قیامت کے بارے میں تو لگتا تھا اٹھ کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں اگر اثر رکھتی ہیں تو پھر بتائیے اللہ کا قرآن کتنا اثر رکھتا ہے۔ اس میں تدبر کریں، اس میں غور کریں، اس میں فکر کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے راستے آسان کرے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا